अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़, शुगर। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी हमारे जिस्म की जो ग्लूकोज है जो हम खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं यूटिलाइज नहीं हो पाती और हमारी जो ग़िज़ा है हमारे बदन का हिस्सा नहीं बनती है। लिहाजा नतीजे के तौर पर जब ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा होता है तो हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन पेंक्रियाज बनाया है। पेंक्रियाज का फंक्शन इंसुलिन पैदा करना है और इंसुलिन का फंक्शन ये है कि हमारे ब्लड में मौजूद शुगर को हमारे बॉडी के सेल्स तक लेके जाती है ताकि वहाँ पर या तो ये स्टोर हो सके या एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। लेकिन अगर ये फंक्शन नहीं हो पाता, हमारे पेंक्रियाज या तो इंसुलिन नहीं बनाते या अगर हमारे पेंक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं लेकिन हमारी ग्लूकोज जो है यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो हम शुगर के मर्ज का शिकार हो जाते हैं और नतीजे के तौर पर हमारे खून में शुगर के लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 422 मिलियन वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं, 422 मिलियन वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं और 1.6 मिलियन जो अमवात हैं वो डायरेक्ट डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड हैं। ये मर्ज बहुत कॉमन हो गया है। इस मर्ज के हवाले से कहा जाता है कि ये टीबी से ज़्यादा कॉमन है और चूंकि आमतौर पर ये मर्ज जो है ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है और टीबी का मर्ज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही ज़्यादा पाया जाता है, तो डायबिटीज़ भी जो है टीबी की तरह एक फैलने वाली बीमारी बन गई है। जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे टीबी है, जैसे डायबिटीज़ है, तो ये वो अमराज बन गए हैं हमारी ज़िंदगी में जिनका हमारी ज़िंदगी के साथ एक रिश्ता जुड़ गया और लाज़िम और मलज़ूम होकर रह गए हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि 10 में से 1 बंदा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। हमारे जो शुगर लेवल्स हैं हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल शुगर लेवल्स हैं वो फास्टिंग की हालत में 70 to 99 mg होते हैं और डायबिटिक पेशेंट के जो शुगर लेवल हैं फास्टिंग कंडीशन में वो 80 to 130 होते हैं। और अगर हम रैंडम में आए तो नॉर्मल पर्सन जो है जिसको डायबिटीज़ नहीं है तो उसके जो शुगर लेवल हैं वो 140 से कम होने चाहिए और डायबिटिक पेशेंट के अगर 180 से कम है तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। डायबिटीज़ की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक इसकी टाइप है टाइप 1, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, आमतौर पर बच्चों में और 13-14 साल के अफराद में उम्र के अफराद में पाया जाता है। इस डिजीज में टाइप 1 में हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे पेंक्रियाज के सेल्स के ऊपर अटैक कर उन्हें बर्बाद कर देता है और नतीजे में पेंक्रियाज जो हैं इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। टाइप 1 में या तो जो पेंक्रियाज हैं बहुत कम इंसुलिन बना रहे होते हैं या बिल्कुल ही नहीं बना रहे होते। ऑटोइम्यून होने के अलावा इसमें कहते हैं कि जीन्स भी एक रोल प्ले करते हैं कि ऐसे लोग जिनमें जेनेटिकली डिस्पोजिशन पाई जाती है शुगर में मुब्तला होने की, वो भी टाइप 1 का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे माहौल में कुछ वायरसेस ऐसे पाए जाते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ पैदा करते हैं, जैसे कि मम्प्स वायरस है, जैसे रूबेला वायरस है। टाइप 1 याद रखिए इरिवर्सेबल डिजीज है। इरिवर्सेबल डिजीज वो होते हैं जिनको पलटाया नहीं जा सकता, लौटाया नहीं जा सकता, यानी उनका इलाज नहीं किया जा सकता। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इरिवर्सेबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है और उसे सारी जिंदगी इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं। एक टाइप है टाइप 2। टाइप 2 जो डायबिटीज है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहलाती है। इस किस्म में डायबिटीज की ये जो किस्म है इसमें हमारे पेंक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन बना रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है और उसे कबूल नहीं करती। नतीजे के तौर पर हम डायबिटीज के मर्ज का शिकार हो जाते हैं। ये मर्ज इरिवर्सेबल तो नहीं है, लेकिन
اس سے چھٹکارا پانا بھی آسان نہیں ہے. آپ اپنی ڈائٹ کے ذریعے، اپنی میڈیسن کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے، یوگا یا ایروبک کے ذریعے اس مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں. تو ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے عام طور پر یہ وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کا وزن ایکسیسو بڑھا ہوا ہے اور خاص طور پر آپ کا پیٹ جو ہے اس کے ارد گرد بہت زیادہ چربی اکٹھی ہوئی ہے تو یہ فیٹ جو ہے یہ ایک ریزسٹنس کا کام کرتی ہے اور نتیجے کے طور پر آپ ٹائپ 2 میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ تعیش والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، آپ ٹن فوڈز کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بوتل بے تحاشا پیتے ہیں یا جنک فوڈز کا استعمال کرتے ہیں، تو بھی یہ چیزیں جو ہیں مل کر آپ کو شوگر میں مبتلا کر دیتی ہیں. تیسری ٹائپ جو ہے ڈائبٹیز کی وہ گیسٹیشنل ٹائپ ہے. گیسٹیشنل ڈائبٹیز حمل کے دوران ہونے والی شوگر. عام طور پر 24 سے لے کر 28 ہفتوں کے دوران حاملہ جو ہے وہ شوگر میں مبتلا ہو سکتی ہے. اس کے کازز میں صرف پریگننسی ہی آتی ہے اور جیسے ہی وضع حمل ہوتا ہے یہ جو شوگر ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. چوتھی ٹائپ ہے اس کی پری ڈائبٹیز. اس میں بلڈ میں ہمارے شوگر لیول تو ہائی ہوتے ہیں لیکن پیشنٹ کو ہم ابھی تک ڈائگنوز نہیں کیا گیا ہوتا کہ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مبتلا ہے. اس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. لیکن ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ بارڈر لائن کے اوپر ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. عام طور پر ہمارے پاس جو ڈائبٹیز پیشنٹ کے سمٹمز آتے ہیں اس میں نارملی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے ان پیشنٹ کو، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، کثرت کے ساتھ انہیں پیشاب آتا ہے، ان کی نظر جو ہے وہ دھندلانا شروع ہو جاتی ہے، ان کی نظر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمزوری یا فٹیگ پائی جاتی ہے. فٹیگ جو ہے وہ کمزوری سے بھی اگلا درجہ ہے. ایک تو ہوتا ہے ویکنیس پایا جانا، ویکنیس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ فٹیگ کا درجہ آتا ہے. تو جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے ان میں فٹیگ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کے زخم آسانی کے ساتھ ہیل نہیں کرتے ہیں. زخم ہیل نہ کرنے کی جو بڑی وجہ ہے کہ شوگر والا جو خون ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے بلڈ میں شوگر لیول ہائی پائے جاتے ہیں، تو شوگر والا جو خون ہے وہ بیکٹیریا کے لیے بہت زیادہ موافق ہوتا ہے. وہ ایک طرح سے بیکٹیریا کی پسندیدہ جگہ بن جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے جو زخم ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہیل نہیں کرتے اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مردوں میں کچھ سمٹم ڈائبٹیز کے حوالے سے آتے ہیں کہ خاص طور پر ان کی جو سیکشول لائف ہے وہ بہت کم ہو کے رہ جاتی ہے. اریکٹائل ڈس فنکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مسل کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے آپ کا جو سیکشول آرگن ہے وہ بھی ایک مسل ہے، لہذا اس کمزوری کی وجہ سے جو ان کی سیکشول لائف ہے وہ بہت کم ہو کے رہ جاتی ہے. خواتین میں شوگر کی وجہ سے جو خاص طور پر بیماریاں آتی ہیں وہ ایک تو یورینری ٹریک انفیکشن آتی ہے. وہی بات کہ بیکٹیریا کو جب میٹھا پیشاب ملتا ہے تو وہ یوریتھرا کے راستے مثانے اور گردوں تک انفیکشن کو پھیلا دیتا ہے. اس کے علاوہ خواتین میں یسٹ انفیکشن پائی جاتی ہے اور جو ہے جلد بہت زیادہ خشک ہوتی ہے اور اس میں خارش پیدا ہوتی ہے. حاملہ خاتون کو جس کو ڈائبٹیز ہوئی ہوتی ہے اس کو آلموسٹ کوئی سمٹم نہیں آتا، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ وہ بغیر سمٹم کے ہوتی ہے. لیکن جو ٹائپ 2 والے یا ٹائپ 1 والے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان میں بہت زیادہ بھوک، جس طرح میں نے آپ کو کہا پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، یورین بہت زیادہ آتا ہے، نظر کی خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کا بہت زیادہ احساس پایا جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے میں نے اس لیے کہا کہ ایک تو ہم خود کوشش کرتے ہیں وزن کم کرنے کی، لیکن پیشنٹ اپنا وزن کم نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا وزن نہ چاہتے ہوئے بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایک نارمل شخص کو ڈائبٹیز کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں. ٹائپ 1 میں تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ بچوں میں پائی جاتی ہے یا ٹین ایجرز میں پائی جاتی ہے، لیکن ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے اس میں آپ کا اوور ویٹ ہونا آپ کو کسی وقت بھی شوگر کا پیشنٹ بنا سکتا ہے.
آپ اگر 45 سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو آپ شوگر کے رسک کے اوپر ہیں، آپ کو کسی وقت بھی شوگر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے فیملی میں شوگر کا مرض پایا جاتا ہے، یا آپ کے پیرنٹس میں پایا جاتا ہے، یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی میں پایا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ بھی شوگر کے شکار ہو جائیں۔ ایسے افراد جن کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے، ان میں بھی بہت زیادہ چانس پائے جاتے ہیں کہ وہ آنے والی زندگی میں شوگر کے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسی خواتین جن کو حمل کے دوران ڈائبٹیز ہوئی ہو، وہ آنے والی زندگی میں اس مرض میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، یا جن کے کولیسٹرول لیول ہائی رہتے ہیں، ان میں بھی شوگر کے مرض ہونے کے چانسز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کمپلیکیشن جو ہمارے پاس اس مرض کی آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی کمپلیکیشن تو یہ ہے کہ ہارٹ کے حوالے سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے، نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ نیوروپیتھی کہتے ہیں نروز کی بیماری، نرو کی خرابی۔ شوگر کی وجہ سے آپ کی جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور آپ کی سینسیشنز کی جو حس ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نیفروپیتھی آپ کو گردوں کے مسائل آ سکتے ہیں۔ ریٹینوپیتھی آنکھوں کے حوالے سے آپ کو مسائل آ سکتے ہیں۔ شوگر اگر آپ کی بہت ہائی رہتی ہے تو آپ کی نظر پہلے دھندلانا شروع کرے گی اور پھر اچانک بند ہو جائے گی، یعنی شوگر کا مرض جو ہے وہ آپ کو نابینا بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی جو سننے کی حس ہے اس میں بھی فرق پڑ سکتا ہے، یعنی آپ اگر نارمل سن رہے ہیں تو شوگر اگر ہائی رہنا شروع ہو جائے گی تو آپ کی سماعت کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو انہیں نقصان ہوتا ہے وہ پیروں کے حوالے سے ہے۔ ایک تو نیوروپیتھی ہوتی ہے انہیں، دوسرے ان کے پیروں میں سٹنگز پڑتے ہیں، ان کے پیروں میں درد بہت زیادہ آتی ہے۔ سٹنگ جو ان کے پیروں میں پڑتے ہیں وہ اس وجہ سے پڑتے ہیں کہ پاؤں جو ہیں ہمارے جسم کا وہ آرگن ہے جہاں پر بلڈ سپلائی سب سے کم ہوتی ہے، اور نرو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اور بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پیشنٹ کو سٹنگز پڑتے ہیں، اور یہ بڑے ہی سویئر سٹنگز پڑتے ہیں، پیشنٹ ایک دم سے چلا اٹھتا ہے۔ تو یہ بھی شوگر کی کمپلیکیشن میں سے ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سکن کی مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں، بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن آپ کو ہو سکتی ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ میں ذہنی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، یادداشت آپ کی کمزور ہو سکتی ہے، روزمرہ کے کام نپٹانے میں آپ کو دشواری پیش آ سکتی ہے، کہ شوگر جو ہے آپ کی باڈی کو اندر ہی اندر ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مردوں کے حوالے سے کبھی یہ بات کہی جاتی تھی، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مرد اور گھوڑا یہ برے نہیں ہوتے، لیکن شوگر ایک ایسا مرض ہے جو مرد کو برا کر دیتا ہے، یہ آپ کے جسم کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر اس مرض کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں، اس کی کمپلیکیشن سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شوگر کے پیشنٹ کو میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، یہ بہت زیادہ یورین پاس کرتے ہیں، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے ہمارے رینل ٹیوبل میں فلٹریشن کے عمل کے لیے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہذا جب باڈی سے پانی کھینچا جاتا ہے، پانی حاصل کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں پیشاب جو ہے بہت زیادہ آتا ہے، اور جب فلٹریشن کے لیے پانی کو زیادہ سے زیادہ جسم سے کھینچا جائے گا تو جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی، نتیجے کے طور پر پیشنٹ کو پیاس لگے گی۔ کمزور ہونے کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہماری گلوکوز جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہوتی اور ٹشوز کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے جسم کے اندر پہلے فیٹس ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، پھر پروٹینز ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں، نتیجے کے طور پر ہمارا جسم جو ہے وہ ڈلک جاتا ہے، ہماری مسکولر ٹون جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم لاغری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائپ 2 کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو بھی ختم کرنا مشکل ہے۔ اس کو ختم کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے اندر جو ڈیمیج ہے وہ کس لیول کے اوپر ہے۔ آیا ہماری انسولین کم بن رہی ہے؟ آیا ہماری انسولین مقدار میں زیادہ بن رہی ہے؟ آیا ہماری انسولین آگے جا کر کس لیول کے اوپر ریزسٹ کر رہی ہے؟ نتیجے کے طور پر شوگر یا گلوکوز جو ہے ہمارے بلڈ میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
آپ یاد رکھیے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو کھاتے ہیں، چاہے آپ ایک نوالا لیتے ہیں، چاہے آپ ایک چائے کا کپ پیتے ہیں، چاہے آپ نے پھل کی ایک کاشت کھائی ہے، آپ کے پینکریاس جو ہیں وہ فوری طور پر انسولین بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور انسولین کا کام کیا ہے؟ آپ کے سیل تک گلوکوز کو پہنچانا، آپ کے اندر انرجی کو سٹور کرنا، آپ کے اندر فیٹ کو سٹور کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ انسولین کے انجیکشن لیتے ہیں ان کے پیٹ بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انسولین کا رول ہی فیٹ کو سٹور کرنا ہے. لہذا جب وہ پیٹ کے اوپر انجیکشن لگاتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے پیٹ کے اوپر بہت زیادہ جو فیٹ ہے وہ چڑھ جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسولین جو لوگ لیتے ہیں، میں یہ ٹائپ 2 کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، ان کے وزن زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو میڈیسن کے اوپر ہوتے ہیں، جو اورل میڈیسن لیتے ہیں. تو جب بھی آپ نے شوگر کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو وہاں پر جو سب سے پہلی چیز آنی ہے، وہ دوائی سے بھی پہلے جو چیز آنی ہے وہ آپ کی ڈائٹ آنی ہے. آپ کو اپنی خوراک میں سے کاربوہائیڈریٹس نکالنے ہوں گے، آپ کو ریفائنڈ پروڈکٹس اپنی ڈائٹ میں سے نکالنی ہوں گی. آپ دیکھیے لوگ میدا کھاتے ہیں، حالانکہ آٹا جو ہے وہ چکی میں سے جو آتا ہے وہ آٹا ہے، جب وہ ریفائنڈ فارم میں آتا ہے تو وہ میدے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. براؤن شوگر جب ریفائنڈ ہوتی ہے تو وہ چینی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. سفید چاول جو ہیں یہ ریفائنڈ صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ورنہ براؤن چاول بھی ملتے ہیں، براؤن شوگر ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو ہم چینی یا چاولوں کا جو استعمال جو لوگ زیادہ کرتے ہیں وہ اپنی شوگر کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی خوراک میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اپنی شوگر کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں. پھل قدرتی میٹھا ہوتا ہے، پھل آپ کی گلوکوز لیول کو نہیں بڑھاتا، پھل میں شوگر نہیں پائی جاتی، پھل میں گلوکوز کی بجائے فرکٹوز پایا جاتا ہے، اور فرکٹوز جو ہے وہ ہضم ہونے میں ٹائم لیتا ہے. ڈائبٹک جو پیشنٹ ہے اگر انہوں نے پھل کھانا ہے تو اس کو چبا کر کھائیں، اس کو جوس بنا کر نہ پئیں. جب وہ جوس بنا کر پئیں گے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جا کر اثر کرے گا اور انسولین زیادہ بنے گی. لیکن اگر وہ پھل کو چبا کر کھائیں گے تو ان کے انسولین جو ہے وہ کم بنے گی، اور نتیجے کے طور پر ان کے جو آپ کہہ لیجیے فیٹ ڈپازٹ ہیں یا انسولین کا کام جو بھوک لگانا ہے وہ ان کو کم لگے گی. آپ ایکسرسائز کے ذریعے، آپ اپنی خوراک کے ذریعے اور آپ اپنی میڈیسن کے ذریعے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ ایروبکس کرتے ہیں، آپ یوگا کرتے ہیں، آپ واک کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ جو نئے سیل پیدا ہو رہے ہوں ان کے ریسیپٹر جو ہیں وہ ٹھیک ہوں اور وہ آپ کی انسولین کو قبول کر لیں. لیکن جب آپ کے ریسیپٹر خراب ہوں گے تو انسولین جتنی بھی شوگر آپ کے پاس لے کے آئے گی، انسولین جو ہے ان ریسیپٹر کے اوپر کام نہیں کر پائے گی. باڈی آپ کی ریزسٹ کرے گی اور آپ کے جو شوگر لیول ہیں وہ بلڈ میں ہائی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے 3 چیزیں ہیں، ایکسرسائز، آپ کی ڈائٹ اور آپ کی میڈیسن. یہ تینوں مل کر آپ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کریں گے. ہماری ہومیوپیتھی میں ہم ویسے تو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن شوگر کے حوالے سے بھی نام پر ہماری بہت ساری میڈیسنز ہیں جن کو عام طور پر ڈاکٹرز استعمال کرواتے ہیں، جس میں ہماری جو ٹاپ گریڈ میڈیسنز آتی ہیں وہ سسجیم ہے، ہیلونیاس ہے، آیوڈم ہے، سفلینڈرا ہے، یورائنم نائٹریکم ہے اور انسولین ہے. یہ وہ میڈیسن ہے جو شوگر کے نام پر آپ کو مٹیریا میڈیکلز میں ملتی ہیں، لیکن ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کے نام کے اوپر ہمارے پاس بے شمار میڈیسن ہے جن کو آپ کامیابی کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن جو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر استعمال کروائی جاتی ہیں نام بتاؤں تو یہ ہیں آرسینک، ایسڈ فاس، ایسیڈم، ارجونا، کریٹیگس، کونیم، کپرم، پلمبم، اگیریکس. خاص طور پر وہ مریض جو نیوروپیتھی کا شکار ہوتے ہیں ان کو آپ کونیم یا پلمبم کا استعمال کروائیے. ایسے مریض جن کو کثرت کے ساتھ پیشاب آتا ہے یا جو شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، آپ انہیں ایسڈ فاس اور ایسیٹم کا استعمال کروائیے. جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں آپ انہیں سلفر کا استعمال کروائیے.
اگر شوگر کے پیشنٹ میں ٹانگوں میں بے-چینی پائی جاتی ہے اور ٹانگیں ان کی بہت زیادہ درد کرتی ہیں، یا پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کھسنا، اگر ان کی ٹانگیں کھستی ہیں تو آپ آرسینک کا استعمال کروائیے. اور یاد رکھیے کہ آرسینک ایلبم شوگر کے پیشنٹ میں ہائی پوٹینسی میں زیادہ اچھا کام کرتی ہے. دل کے جو مریض ہیں آپ ان کو کریٹیکس کا استعمال کروائیے. نیوروپیتھی کے لیے اور ہاتھوں میں اگر نمنس پائی جاتی ہے تو آپ پلمبم اور اگیریکس کا بھی استعمال بہت اچھی طرح کروا سکتے ہیں. ایسے لوگ جن کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں شوگر کی وجہ سے، آپ انہیں اگیریکس کا استعمال کروا سکتے ہیں. ٹنگلنگ کے لیے، نمنس کے لیے، اسٹنگنگ کے لیے، اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم آپ کسی بھی چیز کا استعمال کروا سکتے ہیں. شوگر کے پیشنٹ کے زخم صاف کرنے کے لیے آپ کیلنڈولا کا استعمال کروا سکتے ہیں، آپ ارجونا کا استعمال کروا سکتے ہیں. تو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر آپ کسی بھی میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے، لہذا یہاں پر آپ کو میڈیسن کو ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر استعمال کرنا پڑے گا. اگر غم کی وجہ سے شوگر ہوئی ہے تو پھر دیکھیے ہماری کون سی میڈیسن ہے جو غم میں استعمال کی جاتی ہے. نیٹرموڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، اگنیشیا کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر موٹاپے کی وجہ سے شوگر کا مرض آ رہا ہے تو دیکھیے موٹاپا قسم کی ادویات میں پایا جاتا ہے، گریفائٹس میں پایا جاتا ہے، کیلکیریا کارڈ میں پایا جاتا ہے. اگر پیشنٹ کھاتا پیتا بہت زیادہ ہے اور پھر بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ دیکھیے آیوڈم کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر آپ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر سے ایک بات واضح کر دوں کہ جب تک آپ اپنی خوراک کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی ایکسرسائز کو ریگولر نہیں کریں گے، آپ شوگر کے مرض کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. شوگر کا پیشنٹ اگر چاہے تو ہر چیز کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ غذا کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ایون اگر شوگر کا پیشنٹ چاہے تو گرمیوں کے موسم میں جتنا اس کا دل چاہے آم بھی کھا سکتا ہے، لیکن بات وہی آ گئی کہ آم کس طرح کھانا ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. تو آپ اگر پرہیز کریں گے، آپ ایکسرسائز کریں گے، اپنی زندگی میں سے آپ ایسی چیزوں کو نکال دیں گے جو کاربوہائیڈریٹس والی ہیں یا بہت زیادہ گلوکوز جن میں پایا جاتا ہے، تو آپ اس مرض پر قابو پا جائیں گے. ورنہ میں نے جو آپ کو کمپلیکیشنز بتائی ہیں یہ الٹیمیٹلی آتی ہی آتی ہیں. آپ کے اگر دل کے کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک یا آپ کو فالج کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر شوگر کے پیشنٹ کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ جس طرح وہ ڈیلی دانت صاف کرتے ہیں اسی طرح ڈیلی بنیادوں کے اوپر اپنے پاؤں کا خیال رکھیں، اپنے پاؤں کی صفائی کریں. آپ کے پیر چونکہ سینسلیس ہو جاتے ہیں، ان میں سینسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، لہذا پیروں کے اوپر لگے ہوئے زخم آپ کو محسوس نہیں ہوتے ہیں. اور شوگر کے پیشنٹ کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کے زخم بہت ٹائم لیتے ہیں ہیل کرنے میں، تو یہ زخم بعض اوقات بگڑ بھی جاتے ہیں، اور اگر یہ زخم بگڑتے بگڑتے ہڈی تک پہنچ جائیں تو پھر اتنا حصہ کاٹنا پڑتا ہے. تو اگر آپ شوگر کے ساتھ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو اور اپنی ایک نارمل ڈائٹ کو شامل کرنا ہوگا. میڈیسن تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم کوئی بھی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنے سائن کے مطابق میڈیسن کا استعمال کیجئے، آپ پیشنٹ کے سمٹم کور کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ کے بغیر آپ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں صرف میڈیسن کے ذریعے، تو یہ ایک خام خیالی تو ہو سکتی ہے، اس میں حقیقت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا کرے، آمین. شکریہ.